औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूब चैनल से आप लोगों का शुक्रिया। आज हमारे साथ हसन इलियास साहब मौजूद हैं। हसन इलियास साहब डैलस से तशरीफ़ लाए हैं अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया की दावत पे उस्ताद जावेद अहमद गामदी के साथ, और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स का हमने एहतमाम किया था। तो ये मौका था जिसमें हम हसन इलियास साहब के साथ एक छोटा सा एक सेशन करना था हमें, जिसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं यंग पेरेंट्स के। तो वो बस मैंने कुछ सवालात हसन में जमा किए थे और जल्दी जल्दी हम उनको पूछते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं तसल्ली बख्श जवाब बहुत शुक्रिया आपका। सब कंटेंट के हवाले से बेसिकली प्रोग्राम है। तो हमारी ऑडियंस ज़्यादातर उर्दू समझने वालों की है, इंडिया पाकिस्तान से, बांग्लादेश में कुछ लोग जो इंडिया उर्दू समझते हैं। वो उन पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि एक तो मैं थोड़ी सी डायनामिक्स यहाँ बता दूँ, लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग जो फिर यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, शादियाँ करते हैं, बच्चे उनके होते हैं। कुछ जो हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बाकायदा PR लेके परमानेंट रेजिडेंसी लेकर या वर्क वीज़ा पर आते हैं, फिर यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जिनके पहले से औलादें होती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे सबको होता है वो एक कल्चरल शॉक का होता है। वो एक ख़ास माइंडसेट से आते हैं, लेकिन जब जो उन्होंने ज़ाहिर है मूवीज़ में और मुख्तलिफ व्लॉग्स वगैरह में उन्होंने देखा हुआ होता है, एक ख़ास एक ऑरा बनाया हुआ होता है, लेकिन वो रियलिटी से शायद थोड़ा सा दूर होता है। जो प्रैक्टिकली यहाँ पे आके उनको काम करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, तो एक कल्चरल शॉक का तजुर्बा होता है और एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। बल्कि जब मैं अपना पर्सनल एक वाक़या आपको बताता हूँ कि 2015 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, तो मुझे मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त ने कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की हिफाजत करे। तो ये उन्होंने उस दुआ के साथ मुझे जो है भेजा था। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस, ईमानियात का मसला पैदा हो जाता है, और ख़ासतौर पर इंटरफेथ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ और आइडियोलॉजीज़ हैं। तो ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो मुख्तलिफ़ उनको टेक्स्ट से सामना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजियस टेक्स्ट भी होते हैं, मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ जो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो ये बताएं कि एक मुसलमान पेरेंट को अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बारे में या अपने ही मज़हब के बारे में किस एज से शुरू करना चाहिए उनको बताना, और क्या वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है बच्चे। बहुत शुक्रिया भाई रफ़ीक, आपने बड़े अहम सवाल की तरफ तवज्जो दिलाई है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये इस वक्त जो डायलेमा है, जो क्राइसिस है, वो सिर्फ़ वेस्ट के अंदर जो मुसलमान आ रहे हैं उनको दरपेश नहीं है। ये बात ठीक है कि उनको ज़रा शिद्दत से दरपेश है, लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि अरब ममालिक हैं, हर जगह पर जो मुसलमान वालिदैन हैं वो किसी न किसी सतह पर इसी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे उसका इजहार ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे उसका इजहार कम हो रहा है। ये क्या वजह है, इसको समझना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर हमेशा भी जो डोमिनेंट सिविलाइजेशन होती है वो अपने असरात पैदा करती है पूरी की पूरी मिल्लत के ऊपर। इस वक्त पोस्ट मॉडर्निज़म की फ़िक्री तहरीक को इक़्तिदार हासिल है। दुनिया के अंदर जो सुपर पावर्स हैं, जो ताकत का सरचश्मा है, उनका एक वर्ल्ड व्यू है, उनका एक नज़रिया है, उनका एक आइडिया है। उसके बाद ख़ुद ज़माने की हरकियात क्या हैं, सोसाइटी कहाँ पहुँच चुकी है। तो आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो बहुत लंबा अरसा था मुलूकियतों का, बादशाहतों का। उसके अंदर कहा जाता था अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के मज़हब पर होते हैं। लेकिन फिर आगे दौर बढ़ा, हुर्रियत फ़िक्र का दौर आया, हुर्रियत इस्तिदलाल का दौर आया, एज ऑफ रीजनिंग, एज ऑफ फ्रीडम, टॉइनबी जिसको कहता है कि जो एज ऑफ फेथ था वो ख़त्म हुआ। तो लोगों के अंदर एम्पावरमेंट आई, आज़ादी आई, जमहूरियत, अक़दार, कानून की हुक्मरानी, हक़ की खुदराज़ी, आगे बढ़ के फ़ैसला करते हैं, हिजरतें हो रही हैं, कैरियर ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो पूरी दुनिया में हर सतह पर ये क्राइसिस पैदा हुआ है। कल्चरल क्राइसिस भी है, मजहबी क्राइसिस भी। आपने एक मिसाल दी, आज से आप अगर पीछे मुड़ के देखें हमारी सोसाइटी में 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं था कि आप पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर शादी कर सकते हैं, और आज कोई तसव्वुर नहीं है कि वालिदैन अपनी मर्ज़ी आप पर, आपकी इजाज़त के बगैर मुसल्लत कर सकें। तो ये मामला सिर्फ कल्चरली नहीं हुआ, हर पहल पॉलिटिकल भी ये हुआ। आप देखिए हमारे अपने मुल्कों में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वालिद साहब की है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो बेचे की, पहले नहीं होती थी इस तरह से। तो ये आज़ादी की कदर है, और ये आज़ादी की कदर ह्यूमनिज़म के फ़लसफ़े के नतीजे में पैदा हुई है। इसी तरह से कुछ इखलाकियात के तसव्वुर हैं, जो मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ना, इसने कुछ चीज़ें पैदा की हैं। इसके अपने सोशल नॉर्म्स हैं, इसके अपने माशी नॉर्म्स हैं, इसके अपने इखलाकी नॉर्म्स हैं, इन्होंने अक़दार पैदा कर दी हैं। आप अमेरिका में देखें, जॉन लॉक के फ़लसफ़े के ऊपर उस रियासत की बुनियाद रखी गई है, तो उसके जो बुनियादी रिश्ता है वो क्या है, फ्रीडम, लिबर्टी, आज़ादी। तो ये फैलती है फिर, और ये फैलते फैलते पूरी दुनिया पे इसके असरात होते हैं।
تو مجھے پاکستان جانے کا موقع ملتا ہے باقی ممالک میں بھی کچھ عرصہ پہلے عرب ملکوں میں تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ خود عرب پیرنٹس اس کرائسس سے دوچار ہیں کہ ان کے بچے عربی نہیں بولتے ایگزیکٹلی. اور وہ جس ماحول میں جس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کا جو فیشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان نہیں بولنی ہے، آپ نے وہ زبانیں بولنی ہیں جو انٹرنیشنلی ایک طرح سے آپ کی ریکگنائزیشن کرتی ہیں. تو ہر سطح پر انسانیت کو ہر دور میں بعض کلچرل شاکس لگتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جس طرح آج ہمیں لگ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے باقی تہذیبوں پہ یہ شاکس پیدا کیے. آپ سوچیں ذرا، ہندوستان کے اندر جب مسلمان آئے ہوں گے ماوراء النہر سے اور عرب ممالک سے، تو اپنا کلچر، اپنا ٹریڈیشن، اپنے رسوم آداب، اپنی روزمرہ سب لے کر آئے ہوں گے، زبان لے کر آئے ہوں گے. تو جو یہاں کے لوکل پاپولیشنز ہوں گی وہ سب اسی سے گزری ہوں گی، لباس کے معاملے میں بھی، تہذیبی اقدار کے معاملے میں بھی، تفریحات کے ہر چیز کے بارے میں. تو یہ دنیا کا ایک عرف ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کو ایک حقیقت مان کے چلیں، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ پرابلم ہے. آسٹریلیا میں زیادہ ہوگا، امریکہ میں تھوڑا سا کم ہوگا، پاکستان میں اس سے شاید تھوڑا سا کم ہو، ہر جگہ پر. اسی طرح سے جو ویوز ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ویوز، مثلا اس وقت مذہب کا جو ایک نہاب ہوتا تھا نا، خوف خطرہ ہوتا تھا، یار آپ نے بات نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا، چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تب بھی اب مان لیں، وہ ختم ہو چکا ہے. اور جو پیرلل تھاٹس ہیں، آزادی کے تھاٹس ہیں، ایتھیزم کا تھاٹ ہے، ایگنوسٹکزم کا تھاٹ ہے، تشکیک ہے، سوال اٹھانا ہے، اس کو فروغ مل رہا ہے. اسی طریقے سے جنسی طور پر بعض انحرافات کے تھاٹس ہیں، فیمنزم کے تھاٹس ہیں، ان کو فروغ مل رہا ہے. تو یہ سارے تھاٹس ماضی میں بھی رہے ہیں اور ماضی میں بھی لوگ اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں. تو ہم اس کو ایز اے حقیقت سب سے پہلے پرسیو کریں. جس وقت ہم حقیقت سمجھیں گے ہمارا بیہیویئر نارمل ہوگا، ہمارا بیہیویئر پینک کا نہیں ہوگا، ہم گھبراہٹ میں الٹے سیدھے فیصلے نہیں کریں گے، ہم تحفظ کی نفسیات میں نہیں جائیں گے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ پرابلم کی ریئلائزیشن کو ریئلسٹکلی نہ سمجھیں تو آپ مسئلہ بنا دیتے ہیں اس چیز کو، اور جب آپ کسی چیز کو مسئلہ بناتے ہیں تو آپ سوسائٹی میں ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خود آپ دیکھیے ان سوسائٹیز میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا، نیشن اسٹیٹ کی تھیوریز پہ بنی ہوئی سوسائٹی ہے، بھائی دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو لے کر آؤ. اب آپ یہاں لائے ہو، کلچرل شاک بھی آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ ایگریسولی ان کی سوسائٹی میں اپنے کلچر کے تحفظ کا کام شروع کر دو گے تو وہ جو فنومنا تھا یہاں پہ لوگوں کو لا کے آباد کرنا، ہر کوئی اپنی اسپیس میں رہے، جیو اور جینے دو کا فلسفہ، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک خاص عرب ممالک کے لوگوں کو یورپ میں بڑے پیمانے پہ اسائلم دیا گیا. جب ان کو اسائلم دیا گیا تو انہوں نے وہاں جا کر نفاذ اسلام کی تحریک شروع کر دی. انہوں نے کہا اپنے ملک میں تو ہم کر نہیں سکتے تھے، ہم یہاں شروع کر دیں. تو پرابلم کی ریئلائزیشن جو ہے نا وہ سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیں. تو ایک جنرل پرابلم ہے، ہر دور میں پیدا ہوتا ہے، اس دور میں بھی پیدا ہو گیا، اور اس سے بھی کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں نا، یہ پانی کے بلبلوں کی طرح اٹھتے ہیں، ان کا ایک بہت غوغا ہوتا ہے اور ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہو کوئی LGBT پہ ہمارے اسکولوں میں نصابات آ گئے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. خود سوسائٹی اپنی تنقیح کرتی ہے، اپنے اندر بہتری لے کر آتی ہے. ہم صرف اکیلے نہیں ہیں جنہیں ہمیں کرائسس سے ہم دوچار ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ماڈرن اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں فیتھ بیسڈ جو کمیونٹیز ہیں، اس میں اسلام بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، جوڈائزم بھی ہے، ان میں جو ینگسٹرز ہیں جو 25 سال سے بڑے ہیں، ان میں 70 سے 75% لوگ شعوری طور پر اپنی جگہوں پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو جو کرائسس ایز اے مسلمان مجھے ہے، ایز اے پاکستانی مجھے ہے، یہی کرائسس ایز اے یورپین کے کسی امیگرینٹ کو وہاں پر ہے، اور یہی کرائسس ایک کرسچن کو بھی ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس میں 2 چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہ ٹولز دیں جس کے ذریعے وہ نالج کو ایکسیس کر سکے. دیکھیے دنیا بھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک میڈیوکر انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. وہ بچے کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کھانا خراب ہو گیا ہے، باسی ہے مت کھاؤ. یہ تو بتا سکتے ہیں دھوپ تیز ہے باہر مت نکلو بیمار ہو جاؤ گے. یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی گلی میں جا کے کسی سے جھگڑا نہ کرو. یہ کامن سینس کی نالج ہوتی ہے. اکراس دا گلوب ورلڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہر پیرنٹ کو دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن کرائسس کی سچویشن وہ کھڑی ہوتی ہے کچھ نارمز کے اوپر، کچھ تھاٹس کے اوپر، کچھ فلسفوں اور افکار کے اوپر. ان کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر میرے بچے کو اسکول میں ٹیچر LGBT ڈے پر خاص طرح کے کپڑے پہنانے کے لیے بلا رہی ہے تو یہ کوئی لوکل کمیونٹی کا فیصلہ نہیں ہے. دیر از انٹرنیشنل ڈیپ روٹڈ تھاٹ جس کا وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. اسی طریقے سے میرا بچہ اگر سوال اٹھا رہا ہے، ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، مذہب پہ سوال اٹھا رہا ہے، یا وہ مجھ سے آ کے پوچھتا بھی اللہ میں یہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ، تو اب یہ کچھ سوال نہیں ہے کسی طرح سے کہ بھی پانی کی بوتل کہاں پڑی ہے میں پھر سے نکال کے اس کو دے دوں. دیر از اے ڈیپ روٹڈ ایپسٹیمالوجی، ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کے پیچھے.
تو اس میں پیرنٹس کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے ایک کام کے، وہ یہ ہے کہ آپ اس عہد کے جو ماڈرن ٹولز کو جاننے والے انٹلیکچوئلز ہیں ان سے ان کو انٹروڈیوس کرائیں، ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کروائیں، ان کے ساتھ ان کو جوڑیں۔ کیسے جوڑیں گے؟ جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں، اور وہ ہوتی ہے زبان۔ کوئی بھی جو انٹلیکچوئل دنیا میں پایا جاتا ہے وہ کسی ریجن میں پیدا ہوگا، اس کا اپنا کوئی پس منظر ہوگا، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہوگا، تو وہ کمیونیکیٹ کوئی یونیورسل انٹرنیشنل کوڈنگ میں تو نہیں کرے گا نا، وہ اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہوگا، وہ خود کہیں سے اٹھا ہوگا، خود کسی کلچر کانوٹیشن میں بات کر رہا ہوگا۔ تو اگر آپ مذہب پر، اور مذہب جب ہم کہتے ہیں تو اسلام زیر بحث ہے، اس پہ اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو انٹلیکچوئل سے کنیکٹ کروانا ہے، اور انٹلیکچوئل سے کنیکٹ کروانے کا دروازہ کیا ہے؟ زبان۔ اب اسلام کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اس وقت وہ 3 زبانوں میں بات کرتے ہیں، ایک اردو، دوسرا عربی، تیسرا انگریزی۔ یہ تینوں جو زبانیں ہیں اس وقت، فارسی کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن فارسی کی جو انٹلیکچوئلز اس وقت ایلیبریشن ہے ملٹی میڈیا پہ، اس سے مسلم ورلڈ بہت کٹی ہوئی ہے۔ اس کی نسبت خود جو پرشیا کے اندر لوگ ہیں وہ انگلش اسپیکرز ہی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 بیسیکلی زبانیں ہیں جن کے اندر اس وقت کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ خالص اکیڈمکلی علم کی زبانیں کہیں گے تو پھر انگریزی کی جگہ پرشین اس میں آ جائے گی، لیکن جو مذہب کی کمیونیکیشن کی زبانیں ہیں وہ یہ 3 زبانیں ہیں۔ ان زبانوں کے اندر بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، اور انگریزی میں تو اس وقت تک کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن جو بڑی شخصیات فارسی یا عربک پیننسولا میں ہوئی ہیں ان کو ریپلیکیٹ کرنے والے لوگ، ان کا نام لینے والے لوگ اب انگلش دنیا میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن بیسیکلی اردو اور عربی زبان ہے جس کے اندر ایک کام ہوا ہے، اور گزشتہ 300 سال میں جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ اردو زبان میں ہوا ہے۔ ہم لوگ جو بر صغیر کے پس منظر کے لوگ ہیں، اردو ہماری انہیرنٹ لینگویج ہے، ہم بہت آسانی سے بچوں کو اردو زبان سکھا سکتے ہیں، بہت آسانی سے۔ لوگ عام طور پہ جو امیگرینٹس کی صورت میں آتے ہیں ملکوں میں، وہ کہتے ہیں جی امکانات نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بالکل بے بنیاد فلسفہ ہے یہ، میں نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ میرے اپنے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے، ان کی عمر اس وقت 4 سال ہے۔ صرف ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا، اپنا مسئلہ بنایا اس چیز کو۔ ہمارے پیرنٹس مسئلہ بناتے ہیں روبوٹکس کو، ان کو 5 کلومیٹر دور لیب ملتی ہے، روز لے کے جاتے ہیں۔ پیرنٹس مسئلہ بناتے ہیں جمناسٹک کو، میتھس کی لیب کو، سائنس کی لیب کو، فٹ بال کو، ساکر کو، ہر چیز کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں آ کے صرف ادھر خائی ہوتی جی ہم کیا کریں، بچے برباد ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ LGBT ایک کہانی جس طرح آپ نے شروع میں میرے سامنے پیش کی، وہ کہانی ہم سنتے ہیں، ایفرٹ نہیں کرتے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے۔ ان ملکوں میں آپ آئے ہیں، ان ملکوں میں کیا پاکستان میں بھی، میں پاکستان میں بھی اپنے ایک عزیز کے گھر میں تھا، ان کا کوئی بچہ اردو نہیں جانتا، پاکستان میں رہتے جی بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ اردو نہیں جانتے، ان کا کوئی انٹلیکچوئل کنیکشن نہیں ہے۔ تو آپ کو زبان سکھانی ہے، زبان سکھانے کے بہت ماڈرن ٹولز آ چکے ہیں اردو سکھانے کے۔ میں نے تجربہ کیا اپنے بچوں کے اوپر، فوکس کرنا ہے آپ نے۔ آپ کو بہترین سے بہترین ٹیکسٹ بکس ملتی ہیں اردو کی اس وقت، آپ کی سننے والے چاہیں تو ڈسکرپشن میں ان کے لنکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا اچھا جو چائلڈ سائیکالوجی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، انٹرنیشنل لیول کا لٹریچر بنایا ہے بچوں کا، اس سے ان کی اردو بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور زبان کیا کام کرتی ہے؟ زبان سائلنٹلی کلچر کو بھی بچے میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جب کہانی پڑھے گا نا، دادی اماں بیٹھی تھی، میں آیا اور میں انہوں نے سلام کیا، انہوں نے دوپٹے کا پلو ہٹا کے، کیونکہ تو اب دوپٹہ میری تہذیب ہے، دوپٹہ حیا کی علامت ہے، داخل ہونے پہ علی نے سلام کرنا ہے، یہ سب چیزیں زبان ان کو کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اردو زبان 3 سے 4 سال کی محنت ہے ابتدا میں، جو آپ نے بچوں پہ کرنی ہے۔ پھر کارٹونز، ملٹی میڈیا سے بچے کنیکٹ ہوتے ہیں، بہت اچھی سیریز بن چکی ہیں، ایسی سیریز بن چکی ہے جس کا میں علم ہی نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ معیاری اردو زبان آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں، 3 سے 4 سال کا عمل ہے ابتدا میں۔ یہاں پر آ کے ممالک میں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، معاشی مشکلات ہوتی ہیں، ایک بندہ قربانی دے، اگر ایک کام کر رہا ہے تو 2-3 سال بیگم جو ہے وہ کام کو مؤخر کرے، کیونکہ وہ 3 سال اس کو مؤخر نہیں کرے گی تو پھر اگلے 4 سال ہم جیسے مولویوں کے پاس لا کے اور سائیکالوجسٹ کے پاس لا کے اپوائنٹمنٹس میں ضائع کر رہی ہوگی۔ تو پلاننگ کرنی ہے آپ نے، آپ یہاں پر آئے ہیں، ہدف ہے آپ کا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ ہدف طے کیا، اپنی بیگم کے ساتھ مل کے، سوسائٹی مجھے کچھ بھی کہے، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، 4 سال کے ہو گئے، آپ کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میرا ایک مقصد ہے کہ میرے بچے کو اردو زبان آئے گی۔ جب اس کو اردو زبان آئے گی اس کے بعد میں اس کو اس ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے کروں گا، کیونکہ یہ ایجوکیشنل سسٹم اس کی پرسنالٹی کو ایک جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، ان کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، میرا ورلڈ ویو اس سے ڈفرینٹ ہے، تو میں اس سے استفادہ کروں گا۔
ابھی میرے بچے جب 4 سال کے ہوئے تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ان کو ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے. ہم نے اسکول سے بات کی, کوئی ایگزام نہیں دیں گے. ماڈرن جو ایجوکیشنل سسٹم ہے خود اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئی. ہم لوگ, آپ کو یاد ہوگا, کراچی میں بستے بھر بھر کے جا رہے ہیں, کوئی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے, رٹا لگا رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. اب آپ 1000 کتابیں پڑھیں اور 10 منٹ کی دھرو راٹھی کی ایک ویڈیو دیکھیں, اس سے آپ کو زیادہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. کانسیپٹس کی دنیا ہے اور دنیا کی اورینٹیشن چینج ہو رہی ہے کہ جی آپ نے بچوں کو ڈگریاں دینی ہے. ماڈرن ٹولس کو اپنائیں اس کرائسس میں. اپنے بچوں کو سسٹمز کے حوالے کر کے پھینک کے کہ صبح اسکول گیا ہے, رات کو 9 بجے آ رہا ہے, ماں باپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں, کوئی ڈسکشن نہیں. پہلی چیز ہے زبان. دوسری چیز ہے کرٹیکل تھنکنگ. کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. کرٹیکل تھنکنگ ہے آپ کے بیہیویئر کا نام. پیرنٹس کیسے بیہیو کر رہے ہیں, پیرنٹس کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میاں بیوی کا اختلاف ہو رہا ہے تو کیسے انسانوں کی طرح شائستگی سے ایک دوسرے کو اپنا اختلاف پہنچا رہے ہیں, خاندان میں کیا ہو رہا ہے, ارد گرد کیا ہو رہا ہے. بچہ جب یہ چیز سیکھتا ہے اور یہ گھر سے سیکھتا ہے, آپ لکھ کے مجھ سے یہ بات منوا سکتے ہیں, میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. جو بچپن کی جس طرح آپ کے جینز افیکٹ کرتے ہیں نا آپ کی باڈی ٹینڈنسیز پہ, بچپن کے یہ پیرنٹل کرائسز ہیں جو آپ کے پوری کی پوری لائف کی اورینٹیشن کو چینج کر دیتے ہیں. تو اگر آپ گھر کے اندر اچھا کمیونیکیشن کا تنقیدی کرٹیکل ماحول پیدا کرتے ہیں, بچہ دیکھتا ہے باپ کو باپ کی بات پسند نہیں آئی, طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ریزننگ کر رہا ہے, ریشنلائزیشن کر رہا ہے, کرٹیکلی اس کو ریفیوٹ بھی کر رہا ہے, تو اس کے اندر ایک اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جب اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کو باہر جا کے کوئی بھی کچھ بتائے وہ فوراً متاثر نہیں ہوتا. مثلا LGBT کے بارے میں اس کو جا کے بتائیں دس از نارمل, تو وہ سوال اٹھائے گا, وہ پوچھے گا ہاؤ از نارمل. اگر نارمل ہے تو پوری دنیا کیوں نہیں کر رہی, تاریخ میں کیوں نہیں یہ عمل ہوا, اگر نارمل ہے تو سوسائٹی کی بقا کیسے ہوگی, بچے پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ سب کچھ زیر بحث آتا ہے. تو 2 چیزیں ہیں جو کرنا ہے اپنے ملکوں میں. یہ سارے کرائسس اس کے نتیجے میں بالکل ہوا میں اڑ جائیں گے. زبان سکھائیں, کرٹیکل تھنکنگ سکھائیں, اس کے بعد سوسائٹی آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ حسن بھائی, بہت آپ نے تفصیل سے بات کی اور کافی سارے پوائنٹس آپ نے اس میں کور بھی کر دیے. تو میں بس سوچ رہا تھا کہ اب اچھا یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ اب میں اس پہ ڈسکس کروں گا. ہم شروع سے جاتے ہیں, یعنی ہمارے معاشرے میں شادی ہوتی ہے تو بس شادی ہوتی ہے کیونکہ سب شادی کر رہے ہیں. تو زیادہ تر اسی طرح اس سے ہوتا ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں, کسی کوئی بھی لڑکی ملی اور ہم نے اس سے نکاح کر لیا. چیز جو سب سے ایز اے میاں بیوی آتی ہے وہ ایک پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ بھائی انہوں نے اولاد پیدا کرنی ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسلسل ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اولاد پیدا کرنی ہے. وہ جو اولاد پیدا کرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ تو ٹریننگ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ سکھائیں, ہمارے یہاں خود پیرنٹس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تیسری بات آپ نے کہا کہ وہ سوال کرے گا, تاریخ کے بارے میں پوچھے گا کہ ہمارے یہاں تو اتنی ایجوکیشن ہے ہی نہیں. یعنی کہ یہ ان تمام پروسیسز سے جب ایز اے پیرنٹ میں خود نہیں گزرا تو میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا. جی بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اردو زبان کا آپ نے ذکر کیا, مجھے خود اردو زبان نہیں آتی تو میں اپنے بچے کو کس طرح سے اردو زبان سکھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ ماسٹرز کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں دوبارہ سے اب ایک وقت لگاؤں جس میں میں یہ زبانیں سیکھوں تاکہ میں اپنے بچوں کو سکھاؤں. اس میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. جی یہ ایسا نہیں ہوتا. اگر بہت سارے اسٹیپس آپ سے اسکپ ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے اپنی نسل کو وہ منتقل نہیں کر سکتے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آپ اصل میں وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کا ایکسیس ہو جاتا ہے اس تک. مثلا اردو میں نہیں اگر جانتا بہت اچھی تو میں اس کو وہ ماحول فراہم کروں گا, وہ ٹولز فراہم کروں گا, وہ فیسلٹیز فراہم کروں گا جس سے وہ اردو سیکھنا شروع کر دے. مجھے اگر پتہ ہے مجھے نہیں آتی لیکن میرے محلے کے اندر کوئی ایک بڑی بھی موجود ہیں جن کو کوئی اور امیگرینٹ اپنی والدہ کے طور پہ لے کر آ گیا ہے تو میں ڈھونڈوں گا, میں اس کے لیے ایفرٹ کروں گا, میں فیس بک پہ لکھوں گا, میں کسی اردو گھر کو ڈھونڈوں گا, ہر شہروں میں بنے ہوئے ہیں, وہاں سے مجھے کوئی فوکل پرسن مل جائے گا, میں آن لائن چیزیں تلاش کروں گا. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی اسکل نہیں ہے آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. آپ نے ماحول فراہم کرنا ہے. آپ کو تو روبوٹکس بھی نہیں آتی, آپ کو تو میتھمیٹکس بھی نہیں آتی ہوگی, آپ کو آرٹ بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن بچے کو آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو داخلہ کراتے ہیں وہاں جا کے, ایکسپرٹس کو پیسے دیتے ہیں اور اس کی اہمیت ہوتی ہے آپ کے دل میں کہ یار میں نے اس کو آئی وی لیگ میں بھیجنا ہے تو اس کی جو ہے نا یہ گرومنگ ہونی چاہیے, اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس آنی چاہیے. سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کام ہوتا ہے پیرنٹس کا, یہ کام کرنے کا. دوسری چیز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو پیدا کرنی ہے. وہ اگر آپ پیدا نہیں کریں گے, اور ہمارے یہاں بالعموم نہیں ہوتا, ہمارے شادی کا پورا کانسیپٹ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے محبت کی ہے اور اس کے بعد اصل میں جنسی جذبے کی تسکین کا ایک جائز طریقہ شادی ہے. شادی یہ نہیں ہے.
شادی نام ہے خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کا، اور ادارہ جب بنتا ہے تو اس کے کچھ پرنسپل، پروٹوکولز، پیرامیٹرز ڈسکرائب ہوتے ہیں، کچھ SOPs ڈسکرائب ہوتے ہیں. اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے میاں بیوی بیٹھیں اور کچھ چیزوں کو لکھیں، اپنی لائف اورینٹیشن کو لکھیں، اپنی چوائسیز کو لکھیں، اپنے بیہیویئرل ڈس آرڈرز کو لکھیں، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، اولاد اگر پیدا کرنی ہے کتنے عرصے بعد پیدا کرنی ہے، ملکوں میں گئے ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، پاسپورٹ نہیں آئے، پیسے نہیں ہیں، طے کریں کہ سارے معاملات کب کرنے ہیں، کس وقت ٹائم آؤٹ ملے گا لائف میں جب بچوں پہ ہم توجہ دیں گے. یہ ساری پلاننگ کے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ کرنے کے کام ہیں. اور ہم تو ہمیشہ وہی بات کریں گے نا کہ جو لوگ اس وقت اس کرائسس سے گزر رہے ہیں وہ یہ کریں، جو نہیں کر سکے ان کو پھر کیچ اپ کرنا ہے. وہ بیچ میں اٹھیں گے، کتنا کیچ اپ کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے، لیکن یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں، تب جا کے آپ اگلی نسل کو بچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ رونا شروع کر دیں جو میں نے نہیں کیے، آپ نے نہیں کیے تھے، تو اب آپ کا بچہ بھی نہیں کرے گا. کتنے ہی لوگ ہیں آپ دیکھیں دنیا میں ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل ایک لفظ نہیں جانتے، لیکن رکشا چلاتے ہیں، بچوں کو تعلیم کے لیے ماحول فراہم کر دیتے ہیں. تو یہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا. بہت شکریہ حسن بھائی. میرا خیال ہے کہ اب اجازت دیجیے آپ، کیونکہ ظاہر آپ بھی تھکے ہوئے ہیں سفر سے. انشاءاللہ پھر کبھی مزید اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور ضرور آپ سے دوبارہ رابطہ. انشاءاللہ میں بالکل حاضر ہوں. آپ آن لائن جس وقت چاہیں ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل میں ان میں سے ایک ایک پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے اس کو الگ سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جز میں اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. زبان اچھی کیسے سکھائی جاتی ہے یہ خود ایک سائنس ہے، اور اس میں ماڈرن جو لینگویج ٹیچنگ کے ٹولز ہیں بڑے تبدیل ہوئے ہیں. پھر ایکسیس نالج تک کیسے ہوتی ہے، بڑے لوگ کون ہیں ان فنون کے جن سے بچوں کو متعارف کرایا جائے، لٹریچر کیسے ان تک پہنچایا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے میاں بیوی کے رشتے، تو یہ سب ٹاپک اپنی ذات میں بڑے ان ڈیٹیل ٹاپک ہیں. میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے ضرورت کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ وقت آنے پہ تفصیلی اس پہ تبادلہ خیال بھی ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ.